बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की तहसील चढ़ोई में, और तहसील चढ़ोई के बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो इसका हदो खाल के एतबार से सबसे बड़ा हलका है तहसील चढ़ोई का, जो कुछ हलका जो है मुहीत है दौलिया जट्टा पर और कुछ तहसील चढ़ोई पर है, लेकिन सारे का सारा अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से काफ़ी ज़्यादा ऐसे मामलात हैं जो आज तक जूं के तूं हैं। आज तक उस पर एक प्रॉपर तरीके से जो है गवर्नमेंट कुछ भी डिलीवर करने में, कोई भी गवर्नमेंट इतना हद तक डिलीवर करने में कामयाब ना हो सकी। अगर हम यूनियन कौंसिल की बात करें तो हानका कोटेरा यूनियन कौंसिल वाहिद ऐसी इस हल्के की यूनियन कौंसिल है LA 12 की, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ डॉक्टर जो हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब, उन्होंने विन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, और विन करने के बाद वो चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, न्यू मुंतखब चेयरमैन हैं। आइए उनसे राय लेते हैं कि यूनियन कौंसिल के मसाइल पर वो क्या बात करेंगे, क्या राय देंगे और किस तरह से वो अपने मसाइल को सॉर्ट आउट करने का तरीका बताएंगे। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है प्लान देना अपने इलाके के लिए, तो चूँकि गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, ज़िलाई तौर पर भी अगर देखा जाए तो हाजी गफूर जावेद साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, तो किस तरह से वो अपने तमाम मामलात को सॉर्ट आउट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर खैरियत से हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाल ही में मैं चेयरमैन बना हूँ, तो हमारी प्रायोरिटी तो है कि हम कोशिश करें कि जितने भी बुनियादी ज़रूरियात हैं इनको हल किया जाए, लेकिन मसाइल के अंदर रहते हुए ही हो सकता है। कोशिश करेंगे कि पहले तालीम पर फोकस करेंगे, उसके बाद चूँकि तालीम होगी तो आगे मामलात चलेंगे, उसके बाद बाकी तरक्याती काम जो हैं जैसे पानी है, बिजली है, सड़कें हैं। सड़कों का आपने देखा ही होगा कि इतने, मेरे ख्याल में ये बल्दियाती इलेक्शन जो 31 साल के बाद हुए हैं, तो सड़कों का जो है ना, मेरे ख्याल में इतना खातिर ख्वाह सफ़र करना आसान नहीं है, और एनर्जी भी खर्च होती है, गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं, और बंदा भी जो है ना वो इतना बेहतर फील महसूस नहीं करता। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने वार्ड चावला से इलेक्शन कंटेस्ट किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से आप नामजद उम्मीदवार भी थे, आपने कुछ टाइम गुजारा मुस्लिम लीग नून में, भले आप मेडिकल फील्ड में थे, साथ साथ आपने मुस्लिम लीग नून को वोट की हद तक सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे। कोई आपका ऐसा मामला, कोई चीज़ जो स्पेशली आपके घर की तरफ आने वाली रोड की मैं बात करूं तो काफ़ी खस्ता हाल है, किस तरह से आप कभी किसी से डिमांड नहीं की कि ये काम होना चाहिए? ये असल में ये सन 85 से हम डिमांड करते आए हैं। मैंने एक दफ़ा सरदार अतीक साहब वज़ीर आज़म थे, उनको यहाँ विज़िट भी करवाया, और यहाँ एक हमारा स्कूल था, वो उस वक़्त वो सैलाब नहीं आया था, उससे उस फ्लड में एडजस्ट करवा के एक बिल्डिंग बनवाई थी, और उसका अफ्ताह भी उनसे करवाया था, और इसी बहाने से इस सड़क का पूरा विज़िट भी करवाया, और हमने जो फंक्शन रखा था इस पूरी सड़क को उन्होंने इसी खस्ता हाली में गुजार के आगे जाकर फंक्शन करवाया था, और उस वक्त भी हमारा यही मुतालबा था कि हमें ये सड़क दी जाए, लेकिन कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ। और अभी 30-32 साल से हमारे जो यासीन साहब हैं वो भी इधर मतलब मिनिस्टर भी रहे, MLA भी रहे, हर बात जीते भी रहे, तो उनके साथ भी बहुत दफ़ा इत्तेफाक हुआ कहने का। और उसके बाद हमारे थोड़े अरसे में मेजर मुमताज़ रहे MLA, एक दफ़ा वो जीत गए थे, एक दफ़ा हार गए थे, अभी वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन उन्होंने मुझे रोड दी थी, ये जो आप थोड़ी सी सोलिंग दे रहे हैं ना, ये उन्होंने तकरीबन कोई 85 लाख की स्कीम दी थी, लेकिन वो 30-35 लाख खर्च हुआ, तो ये सोलिंग और डंगे वगैरह बने। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज होगी, तो ये स्कीम जो है यहाँ से, उसके बाद फिर वज़ीर बल्दियात यासीन साहब बन गए थे, तो उन्होंने वही पैसे आगे पीछे हो गए, नहीं बन सके। तो मुतालबा तो हम करते रहे, लेकिन हर दौर में हम चाहे जो भी हो, चाहे हमारे पार्टी का है, नई पार्टी का, हमने कोशिश की है कि उनको यादानी करवाते रहे, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसके अलावा बेशुमार और बिजली के मामलात हैं, उसके बाद पानी के मामलात हैं, प्लस एजुकेशन के। हमारा एक कॉलेज जिन्होंने ये पीछे यासीन साहब के दौर में उनने अनाउंस किया था गर्ल्स का, लेकिन उसका अभी तक वो स्टाफ पूरा नहीं है,
بلڈنگ بھی نہیں ابھی بنی. ایک وہ جو اس آزاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا تھا اس میں سے ایک نے جو کچھ فنڈ دیے تھے, جی جی, ابھی وہ مکمل ہوا ہے, لیکن وہ بھی ہائی اسکول کا ہے, کالج کا نہیں ہے. یہ کالج کا ہے لیکن وہ اسٹاف نہیں ہے پورا. تو جہاں آپ نے محکمہ ہیلتھ میں ٹائم گزارا, آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی 3 سال پہلے, آپ ریٹائرڈ بھی ہوئے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں سروسز کرنا بھی بہت بڑا ایک عبادت کا کام ہے, سیاست بھی ایک عبادت ہے. کس طرح سے دونوں کو آپ ٹائم دیں گے؟ آپ پریکٹس بھی کرتے ہیں, کس طرح سے مینجمنٹ سنبھالیں گے؟ اور کوشش کروں گا کہ جو سیاست کے معاملات میں ان کو بھی نبھاؤں اور ادھر بھی کروں. ساتھ میں نے وہ میرے بیٹے ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, وہ بھی کچھ ٹائم دیں گے ہمارے پاس. جی جی بالکل. تو چلتا رہے گا کام, کوشش کریں گے. بالکل صحیح ہے تو مشکل ہے یہ جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ سیاست والا کام جو ہے نا, آگے جہاں سے بندہ جو ہے نا اسلام آباد یا منسٹر کو ملنے کے یا اسمبلی ممبر کو ملنے کے لیے کافی ٹائم نکالتا تھا, ایک بار جاتا تھا پھر جاتا نہیں تھا. ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں, ادھر تو روزانہ صبح شام رات کو ہر وقت بندہ آتا ہے اور بغیر کرائے کے آتا ہے, کوئی انرجی نہیں خرچ ہوتی. تو ہم اسی ناطے سے کوشش بھی کریں گے, جو بھی ہمیں وسائل ملے ہم اس کو بہتر خرچ کرنے کے لیے کوشش کریں گے کہ اس کو صحیح معنوں میں تعلیم پہ, اس کے بعد باقی انفراسٹرکچر جو ہے نا ہمارا, جی جی, انفراسٹرکچر, پانی پلس مطلب ہے اور کوئی سیر و تفریح کے لیے جگہ, یا ویسے جو تعلیم دیتے ہیں صحت کے حوالے سے, تو کوشش کریں گے کہ ان کو سارا پورا کرنے میں پورا اتروں. پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آپ LA-12 میں فرسٹ ہیں جو چیئرمین بنے ہیں یونین کونسل کے, کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں تو محسوس کرتا ہوں کہ میں نے عمران خان کے ویژن کو ون کیا ہے. ماشاءاللہ. میں نے نہیں ون کیا بلکہ ان کے ویژن کو ون ہوا ہے. تو اسی بنیاد پر جو ہے نا وہ مجھے جو میرے وارڈ کے جتنے ممبر تھے انہوں نے میرے مقابلے میں کاغذ بھی نہیں جمع کرائے. انہوں نے کہا جی آپ ہی ہیں ہمارے جو ہے نا نمائندے, بلا مقابلہ ہیں. تو میں کوشش کروں گا جیسا انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے میں ان کے اعتماد پہ پورا اتروں. بہت اچھی بات. سر جس طرح سے آپ نے کمپین کی ڈیوریشن میں آپ کو کیسا لگا کمپین کر کے, کیونکہ یہ ویری فرسٹ ٹائم تھا, ڈور ٹو ڈور جانا, لوگوں کو موٹیویشن بھی دینا, تو ایک مجھے بتائیں مقابلہ آپ کو کیسا لگا, اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ لوگوں کے حالات جان کر کیسا لگا؟ اصل میں جب کمپین شروع کی نا تو میں نے محسوس کیا کہ سب سے مشکل کام ہے ووٹ مانگنا. سب سے مشکل کام ہے کیونکہ یہاں کے مسائل ہر بندے کے عجیب مسائل ہیں, اور ایسے مسائل ہیں کہ وہ اسمبلی ممبر کیا وزیر بھی ہو تو وہ بھی حل نہیں کر سکتا. لیکن محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حقیقت پر مبنی وہ بات کر رہے ہیں. ایک بندہ ہے, اس کی کوئی روزی کا سسٹم نہیں ہے, کوئی روزگار نہیں ہے, تو اس کے مسائل ہیں کھانا پینا, اس کے بعد رہنا سہنا اور علاج معالجہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں سبھی کو جو ہے نا کسی کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ میں آپ کا پورا کروں گا, لیکن میں نے اس سے یہ کہا کہ اگر کوئی فنڈز ملے تو آپ کی ضرور مدد کروں گا, اور جو آپ کی سڑک ہے, پانی ہے, بجلی ہے, اس کی برادری کی سطح پر آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ میں آپ کو یہ بھی بنا دوں گا, یہ بھی بنا دوں گا, آپ کا یہ مسئلہ حل کروں گا. لیکن ہمیں تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا نا کہ ہمارے پاس اختیارات کتنے ہوں گے, وسائل کتنے ہوں گے. تو اس لحاظ سے میں نے, جیسے وہ یہ عموماً سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی سڑک چاہیے جی آج کر دیں گے, ایسا میں نے نہیں کیا, کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں کیا. لیکن میری یہ جو خواہش ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ جہاں کہیں سے بھی کچھ ملے نا تو انشاءاللہ ڈیلیور کروں گا. بڑی اچھی بات ہے. سر فنڈس کی فراہمی میں اگر دیکھا جائے تو چیئرمین بھی آپ کا ہے, پارٹی بھی آپ کی ہے, کس حد تک آپ کو سیٹسفیکشن ہے کہ آپ کے کام معاملات پر اس دفعہ جو ہے اسپیشلی نظر ثانی ہوگی؟ انشاءاللہ مجھے امید تو ہے کہ بہتر ہوگی, امید ہے. لیکن دیکھنا ہمارا آزاد کشمیر جو ہے نا وہ پاکستان کے بجٹ پر چلتا ہے نا, تو اگر وہاں سے ڈیلیور نہیں ہوگا تو ادھر بھی کچھ نہیں ہوگا. تو ہماری تو دعا ہے کہ دوبارہ ہماری PTI کی گورنمنٹ آئے ادھر تو بہتر فیسلٹیٹ کرے.
کوشش ہے. خان صاحب کے ساتھ آپ نظریاتی ہیں ڈاکٹر صاحب، یا آپ اپنے حلقے کے جو امیدوار ہیں، میں بات ایڈوکیٹ صاحب کی کر رہی ہوں، جس طرح سے شوکت فرید صاحب کا ماشاءاللہ سے ایک نام ہے، ایک بہت اچھے سماجی سیاسی کارکن ہیں، وہ لوگ ان کو بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، کیا آپ ان کی جو ایک اسپیشل سمجھ کا اٹریکشن ہے عمران خان صاحب کی طرف، اس طرف ہیں، یا آپ نظریاتی بھی ہیں؟ دیکھیں نا، اصل میں جو ہے نا، جب بندہ کوئی انٹریکشن دیتا ہے نا یا سمجھاتا ہے، تو اس کے بعد ہی بندہ سوچتا ہے نا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ایک دو دفعہ ہماری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے اپنا ویژن بھی بتایا، ہم نے بھی اپنا موقف ان کو بتایا. اس کے بعد ہم اس پیٹرن، چونکہ میں 40 سال سے بے شک میں نے گورنمنٹ جاب کی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ ان کا اصل مانٹو کیا ہے. تو اس وجہ سے میں نے بہتر سمجھا کہ یہ خان صاحب کی پارٹی ہے جو کچھ اگر برس اقدار آئی تو کچھ کر سکے گی عوام کی بہتری کے لیے، عوام کو سہولتیں میسر کرنے کے لیے. کیونکہ اس میں خان صاحب کی تو کوئی ایسی پرائرٹی نہیں ہے کہ وہ یکے بعد دیکھے اپنی فیملی کو ہی کموڈیٹ کرے گا، وہ تو انہوں نے کوئی بھی نہیں لایا. تو ہم اس امید سے کہ اللہ خیر کرے کہ انہی کے پلیٹ فارم سے ہمارا پاکستان مضبوط ہو، دنیا کے نقشے میں بہتری آئے. اصل میں ہم تو کوشش کریں گے نا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میں جو کہوں گا وہی ہوگا. لیکن کوشش تو ہر انسان کرتا ہے کہ بہتری ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف جو ہے نا، ظاہر ہے دوسری پارٹی ہیں وہ بھی کوشش تو کریں گی نا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ون کرنا چاہیے. لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ہمیں کچھ موقع ملا یا ہمیں کچھ اس کی سہولتیں ملی، فنڈز ملے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، ایمانداری سے اس کو ڈیلیور کریں گے. اور جہاں ایک غریب آدمی اسلام آباد یا آگے پیچھے نہیں جا سکتا، وہ ہمارے گھر تو آ سکتا ہے نا. تو ہم اس کی ضرور جو نا بات سننے اور آگے پہنچانے میں اسمبلی ممبر تک، وزیر اعظم تک کوشش کریں گے کہ اس کی جو شکایات کا جو کردار ہے، ہاں بالکل وہ ضرور ادا کریں گے. بالکل صحیح. یہ بھی شوق ہوتا ہے نا، ویسے نہیں ہوتا. اگر مجھے کسی کے ساتھ کوئی دلی ہمدردی نہیں ہے تو میں نہیں کر سکوں گا، لیکن اگر مجھے کسی کا درد دل ہے تو اس کی میں اگر کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورا کریں. خانقاہ کٹہرہ کے مجموعی مسائل پر بات کریں تو سب سے زیادہ سویر جو مسئلہ ہے جس کو آپ ترجیحی بنیاد پر حل کریں گے، وہ انفراسٹرکچر ہے یا پانی کے صاف پینے کی فراہمی ہے؟ وہ پانی کا بھی مسئلہ ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا ایم سی ایچ سینٹر کا ہے. تو ہماری جو ہے نا خاص کر پریگننٹ وومن وہ بڑے سفر کرتی ہیں. تو ہمارا کوشش ہے کوئی زچہ بچہ سینٹر اگر ہو جائے تو وہ جو ہمارے جو راستے میں ہماری سڑکوں کی تو حالت آپ نے دیکھی ہے نا. سڑکیں بھی ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن سڑکیں تو ہمارا بجٹ نہیں ہوگا اتنا کہ ہم سڑکیں میں، یہ تو ایم ایل اے اور یا منسٹر یا وزیر اعظم کا ہی کام ہے. لیکن کوشش کریں گے کہ ہمارے اپنے مسائل جو ہیں ان تک پہنچائیں. اور پانی پلس تعلیم، جو ہمارے سکول ہیں، پرائمری سکول ہیں، مڈل سکولز ہیں، ان میں سٹاف پلس فرنیچر، بچوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جڑے اساں مطلب خود اپنے جیب تو حل نہ کر سکنے، گورنمنٹ کو سپورٹ کر سی. پر کوشش کرساں کہ اساں ایک پروگرام بنایا کہ اساں اوورسیز نال رابطہ کرساں، انہوں نے بھی کنٹریبیوشن کرساں، کچھ اپنے طور پر کچھ کرساں، کچھ گورنمنٹ کو لے ساں. کوشش کرساں کہ ہر بندے کی فیسلٹی کے جو کوئی ملازمتانہ مسئلہ جہاں اساں بچے کی اپنے کی جڑے پڑھے لکھے اتنے بے شمار ایسے سارے ایجوکیٹڈ مین جڑے ڈگری ہولڈر ہے، ایم اے بی اے بی ایڈ، ان کو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کوئی ٹیکنیکل ساتھ کام شروع کریں تاکہ آپ کو اگر گورنمنٹ جاب نہ بھی مل سکے تو آپ اپنا کام جو ہے نا گھر چلا سکیں، اپنا آپ سنبھل سکیں. یہ گورنمنٹ کی طرف ہی نہ دیکھیں، کوشش کریں گے کہ اس پر بھی کام کیا جائے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی وارڈ کا کس طرح سے شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے آپ کو اتنی عزت سے بخشی کہ آپ اپنی وارڈ سے بھی ون کیے ہو، اور ان ممبرز کا کس طرح سے شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے آپ کو بلا مقابلہ ون کروایا؟ دیکھیں جی، میں اپنی وارڈ کا تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ جس طرح میں نے کمپین کی ہے نا
اس طرح وہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو الیکشن لوز کر جاتا، کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، کوئی کسی کو لالچ نہیں دیا، کوئی کسی کو سبز باغ نہیں دکھایا، اور اس کے باوجود میرے جو پی ٹی آئی کے کارکن پلس میرے فیملی ممبر پلس میرے جو ارد گرد وارڈ کے لوگ ہیں، چاہے وہ جس فیملی سے ہیں، انہوں نے مجھے بڑی عزت دی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہی ہمارے امیدوار ہیں، پارٹی اپنی جگہ لیکن ہم آپ کو جو ہے نا الیکٹ کرتے ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، میں کوشش کروں گا کہ ان کا اسی طریقے سے جواب دوں کہ ان کی جہاں ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے میں کوشش کروں، ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ کے اختیار میں ہے، بے شک وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ اس پر پورا اتریں ان کی امیدوں پر۔ آپ کے جتنے بھی ووٹر سپورٹر تھے ڈاکٹر صاحب، ان میں سے زیادہ جو ووٹر تھے وہ نظریاتی تھے یا آپ کی شخصی ووٹ زیادہ تھا؟ میرے نظریاتی بھی تھے اور شخصی ووٹر بھی میرے تھے، کیونکہ یہاں پیپلز پارٹی کے جو ووٹر تھے انہوں نے بھی مجھے ووٹ دیا ہے، جو نون لیگ کے تھے وہ انہوں نے بھی دیا ہے، تو پی ٹی آئی کے بھی خاصے ہمارے ہیں، لیکن یہ اگر باقی مجھے سپورٹ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ میں ہار جاتا، کیونکہ میرے مدے مقابل جو ہے وہ میری فیملی کا بندہ تھا، وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو مشکل تھا، کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوسرا جو ہماری یونین کونسل کے کونسلر ہیں، میں ان کا بھی بذات مشکور ہوں، اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور بلا مقابلہ مجھے چیئرمین بنایا، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے اعتماد پر پورا اتروں۔ بالکل صحیح۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر محمد سلیم صاحب کی گفتگو۔ سب سے اچھی بات جو مجھے ان کی لگی وہ یہ ہے کہ ہر علاقے سے، ہر وارڈ سے وہ 1 سے 2 لوگوں پر مبنی ایک ٹیم بنائیں گے جن کی ذمہ داری صرف یہ ہوگی کہ اپنے علاقے کے مسائل جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے گوش گزار کرنا۔ اور ڈاکٹر صاحب انفراسٹرکچر کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ فنڈز میں اتنا ایزی تو نہیں ہوگا کہ انفراسٹرکچر کا کام کیا جائے، لیکن پانی کے صاف پینے کی فراہمی کے لیے یا جو چھوٹے موٹے کام اسپیشلی ایم سی ایچ کے لیے، ایم سی جو ایک سینٹر جو ہے وہ سسٹین کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری بھرپور کوشش کریں گے۔ وارڈز کے جتنے بھی کونسلر ہیں ان کا تہہ دل سے انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور اپنے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے اس قابل عزت دی کہ انہوں نے اپنی وارڈ سے ون کیا۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔